जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब, आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मतलब आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, मच रिलैक्स। नहीं, कल तो एक बड़ी कंफ्यूजन थी ना, बड़ी गहमा गहमी थी हम दोनों के बीच में और हम दोनों कंफ्यूज थे। नहीं, कंफ्यूजन मुझे तो कोई नहीं था, बहरहाल गहमा गहमी। आप कल का शो उठा के देख लीजिए भाई, नुसरत जावेद और अदनान हैदर तो जब का शिकार थे। आप जब का शिकार थे, मैं नहीं था। अच्छा बहरहाल Anyway, ना मैं देखे ना आज ओ भाई आगे बढ़े ना प्लीज। आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्यों रिलैक्स हूँ, मैं उसकी वजह बता तो फिर आप कहेंगे अदनान नहीं तुम ठीक कह रहे थे। बताइए। सर देखें, कल तक क्लियर नहीं था कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। आपने भी अपील की कि यार मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, तो आज वो इस्तेहकाम की जानिब हम गामजन हो गए। तो आज चलें फिर शो खत्म करें। तबीयत मेरी खराब, ये इस्तेहकाम जो मिल गया, इस्तेहकाम की खुशी में आज के शो को खत्म करने की इजाजत हम मांगे फिर अदनान से। मैं पूछ तो लेना। देखें, वजारत उज़्मा का मसला हल हो गया। अच्छा, नून क्या लीग हुआ से है? वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा, बिलावल साहब ने आज कह दिया। उसका नाम नहीं पता। नहीं, वो ऑफ कोर्स वो तो कुछ दिनों तक पता लग ऑफ कोर्स जाएगा। कौन? अब देखें ना, ये तो आप अंदाजे लगाएंगे। मैं तो दस्तबरदार हो चुका हूँ इस बात से। अच्छा, अगली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते। वजारत उज़्मा आपकी ठहरी, हम सदर के लिए अपना उम्मीदवार देंगे, चेयरमैन सेनेट के लिए देंगे और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मामला अब सेटल हो गए। अब ये बताइए कि हमारे मुल्क की जो सियासी गेम है उसके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं कि उन्होंने बिलाखिर ये कहा चीचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, मैं वजीर आजम नहीं बनता। हाँ, कहा वेरी नाइस। अभी 2 मिनट पहले शहबाज साहब ने अपने भाई की तरफ से शुक्रिया अदा किया है। पता नहीं क्या मियाँ साहब ने अपने आप को टेलीफोन से भी दूर कर लिया है। मैंने तो कल तक मेरी इत्तला थी कि वो लोगों से दूर, भाई वो टेलीफोन करके कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा बिलावल, रियली आई लाइक योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वंडरफुल। ये कौन कहते हैं? नहीं, शहबाज साहब ने अभी ट्वीट किया है कि मैं नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पर शुक्रिया अदा करता हूँ जो बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उसका शुक्रिया। नवाज शरीफ का अपना भी ट्विटर हैंडल है वैसे एक। वो की टेलीफोन आजकल इस्तेमाल नहीं करते कि बग ना हो जाए या कि रिकॉर्ड ना हो जाए, क्या चक्कर है? अच्छा, ये बड़े कॉन्शियस हैं। अच्छा, इस वजह से कर रहे हैं। आपको पता 90s में 2-4 दफा ऐसे हादसा से गुजर चुके। अच्छा, तो इसलिए आप टेलीफोन, तो इसलिए शहबाज साहब, लेकिन शहबाज साहब को तो उन्होंने बताया होगा ना कि यार मैं खुश हो जाते तू अपना ट्वीट कर दे, या शहबाज ने अपने को नहीं ला? ही इज हैप्पी ऑफ कोर्स यार, देखिए इतना बड़ा मसला। अच्छा, ये शहबाज शरीफ ने खुद फर्ज कर लिया कि भाई हम खुश हुए होंगे, तो अगर उनको भी तो कम्युनिकेट किया होगा ना किसी तरह, तो यही बात कम्युनिकेट कर देते। बिलावल को ज्यादा खुश होता कि यार देखो इधर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उधर मियां साहब ने ऑफ कोर्स राब्ता होगा। देखें, बिलावल साहब का नहीं, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का होगा राब्ता। तो देखा यही आप गलत। आखिरी मुलाकात दोनों की कब हुई? 20 दिनों में शायद हुई होगी कोई। आइंदा कब होनी है? कल परसों शायद फिर हो सकती है। अच्छा, देखें जरदारी साहब, चले अच्छी बात। हाँ, एब्सोल्युटली। वो आजकल रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, ये है नवाज शरीफ जरदारी साहब के लिए तो नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ आपको जो गाना आता हो वो हर जगह फिट कर। अच्छा, बहरहाल ये है कि तुम एक जाति कर रहे हो। 8 फरवरी ने हमारे मुल्क की सियासत जो है, इसका जो केक, इसकी जो पाई है, इसके 2 हिस्सेदार नहीं है। इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है वो है इमरान खान की बनाई हुई जमात तहरीक इंसाफ। 2024 में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर वो है, आप कहते हैं? सर, उनके हमायत याफ्ता लोग जिनसे आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद आशिकान इमरान जो है वो बड़ी तादाद में अपने घर वालों के हमरा निकले। तो वो भी अपने तौर पर उन्होंने कोशिश वोट कर रहे दिए हैं। और नहीं, उन्होंने बिलाखिर, उनका तो इल्जाम ये है कि भाई उनकी बहुत सारी सीटें चुरा ली गई। ठीक है साहब, मिनिमम वो दावा कर रहे हैं कि 30 सीटें चुरा ली। चले हम ये कहते हैं कि जी एग्जैजरेशन है, मिठा ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ने कम से कम ये तो माना है कि उनकी 90 से ज्यादा सीटें हैं। हाँ, वो तो अनाउंस, यानी इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है ना। इस हवाले से फिर मेजर विनर जो है वो तो इंडिपेंडेंट हुए, जो अभी भी बजिद है। देखें, मैं कहना मुन्ना, मेरी बात तो सुन लो ना यार। वो अभी भी खुद को बजिद हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ हैं। दे आर ऑफ कोर्स, ठीक है। अब उनको शामिल किए बगैर, उनका जिक्र किए बगैर, उनकी सोच को समझे बगैर
میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. آپ پاکستانی میڈیا کی جو ہے بصیرت کی ایک بھرپور علامت مجھے آج نظر آئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی نصرت صاحب کل جو ہم اتنے پریشان تھے نا آج تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. کیسے؟ سر شہباز شریف نے کہا کہ آزاد اراکین جن کی آپ بات کریں وہ اکثریت ثابت کر دیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. دوسری جانب آج عمران خان نے کہا کہ جاؤ حکومت بناؤ پنجاب میں اور وفاق میں اور کے پی کے میں. میں نبڑ لاؤں گا. اگلا یہ نہیں کہا, یہ اب آپ خود ہی لگا دیا نا مثالہ نہ لگائے صاحب. دیکھیے حالات جو ہیں بہتری کی جانب میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں بڑھ رہے ہیں, نہیں بڑھ رہے. آپ اصل میں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک وہ دیکھ کے پریس کو ارے بات کیونکہ ایک تو دیکھو کتنی دھواں دھار, میں تمہیں یقین مانو مجھے شرم آنا شروع ہو گئی ہے. اور میں پاکستان کے عوام کو بلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے بجائے اخبارات پڑھنے کے, ریگولر پروگرام دیکھنے کے, انہوں نے سوشل میڈیا سے جو رجوع کرنا شروع کر دیا ہے. یہ اچھا کیا انہوں نے. بھائی صاحب 3 دنوں سے تمہارے ہاں مستقل یہ گفتگو جاری تھی کہ جی بلاول بھٹو زرداری نے, پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزارت عظمیٰ مانگ لی. وہ تو فیصلہ تھا آپ کو نہیں, فیصلہ نہیں تھا یار. میں نے کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ غلط بات ہے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری ہیز گون میڈ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے بیٹے کو اپنے کیریئر کے اس موقع پر اتنے مشکل مرحلے میں کہہ کہ جاؤ یار وزارت عثمان لے لو. آپ نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب کو اگر دے دی جائے تو وہ لے لیں. میں اس کے لیے اب بھی تیار ہوں. اگر میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اگر نواز شریف وغیرہ دیانتداری سے اگر رجوع کریں آصف زرداری سے اور کہیں کہ جی آپ بنے, لیکن وہ بن جائے. وہ ذات کی دنیا میں ہم نہیں رہتے. دیکھو میں تو اچھا, اور اگر کسی اور کے سر پر پگ دینے کو میاں صاحب ابھی تک آمادہ نہیں ہیں تو پھر جیسے تیسے کر کے اگر 20-30 بندے جو ہیں تو پی ٹی آئی کو اور ٹوٹنے ہیں. نہیں اب نہیں ٹوٹنے, 30 سے 35 پھر ہوئی. بھائی سنو, ابھی بات یہ ہے الیکشن کمیشن نے 22 تاریخ ختمی تاریخ ہے جب تک اس نے نوٹیفیکیشنز دینے. کون سی؟ 22. اس کے بعد آپ کو ہر صورت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوگا. بھیا ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے آئین, اسے پڑھ لیا کرتے ہیں, بہت ضروری ہوتا ہے, صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جرنلزم کے بہت کام آتا ہے. ٹھیک, آپ کو زیادہ سے زیادہ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوگا. 21 دن پورے ہو جائیں گے. اس سے زیادہ آپ ڈیلے کر ہی نہیں سکتے, گنجائش نہیں. اس نے بڑا ٹائم پڑا ہے, بہت ٹائم پڑا ہے نا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اگر 30 سے 35 بندے ٹوٹ گئے نہیں ٹوٹیں گے. اور سر تحریک انصاف پکے پیری آ رہی ہے. لاہور میں بندہ ٹوٹا, وہ بندہ تھا ہی ان کا. اب پتہ نہیں بعد میں آپ کہو گے کہ وہ بھی انہوں نے سی, کون پھر کہو گے کہ اوہ وہ بھی انہی کا تھا. سر آپ سمجھا کریں. وسیم قادر. اچھا بہرحال میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. میں اگر کی بات دیکھو, جس چیز کی مجھے خبر تھی, مثلا جیسے میں نے تمہیں یہ کہا کہ میاں صاحب لوگوں ناراض ہے, he doesn't want to indulge. کم از کم اتنا تو اپریشیٹ کریں کہ دیکھیں, مجھے یہ خبر یقین کی حد تک مجھے علم تھا, خبر بھی تھی اور اندازہ بھی تھا کہ جی بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 30 اور 40 اور لوگ آ گئے تو وائی ناٹ دین نواز شریف شوڈ بی پرائم منسٹر. وہ تو ابھی بھی دیکھیں نا, پیپلز پارٹی اور وہ نون لیگ مل جائیں تو تو کہہ دیا نا ان کے. سر ارے نہیں 35 کیوں توڑنے آپ نے پی ٹی آئی سے کہ ذرا لگے کہ بھئی اور زیادہ لوگ بھی آئے ہیں, وسیع قومی یعنی کہ پکا ذرا پیر رکھیں. نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کیوں نہیں؟ میں کل دستبرداری کا اعلان کیتا ہے, تسی پڑھ لے. میں کہہ رہا نا کہ اگر میں نے اتنا بڑا اف خدا کا واسطہ ہے یہ مت کیا کرو آج کل جو بن گیا ہے نا کہ کلپ سینگ کر کے ایڈیاں اپنی پسندی کر لو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک 45 دن کا فارمولا کی بات بھی ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کدی چونکہ ضد ہے نا, اپنی ضد بیاواں و ضد, یوسف خان فلم یاد ہے, ضدی چھڈ میری وینی نہ مرور والی, میں ڈاڈی کمزور. اوکے, اس میں یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے تاریخ بنانی ہے نا. نہیں اب یہ مذاق سنو نا, وہ ارے میں تم ہنس رہے ہو, پاکستان کو مذاق مت. آپ بن جائیں اس کے بعد جو بنیادی نیگوشیشنز وغیرہ کر لیں, لیکن بجٹ جو ہے پھر 45 دن بعد وہ شہباز صاحب پیش کریں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, ان کی ان ہاؤس یہ آپ کا انداز ہے. میں آپ کے ساتھ پھر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی. یہ جاتی عمرہ میں انسائیڈ گفتگو. سر میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں نا,
वो इखलाकियात का आलम बरदार है। कम अज तो कम उन्होंने पहले चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना चुके। सो मैंने आपको उस मुझे वक्त तो उस बताया, सफेद कबूतर ने धोखा दिया। मुझे अगर वो साथ काला कबूतर बैठा था, कहीं वो उनके हाथ पे चलता था, मैंने नहीं कहना था। अब ये मेरे नसीब फूटे कि वो सफेद कबूतर बहरहाल उनकी उंगली पे मैं अभी मुझे जिसकी वजह से मुझे आपके रवैये से अफसोस हो रहा है, द वे यू हैव ओपन द शो, आपने इस तरह ओपन किया है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थिंग्स आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। आपके तबसरे और तज्जिए क्रेडिबल हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते। आप इलेक्शन, आप मुझसे सीनियर हैं, आप कहते हैं मैंने इलेक्शन कवर किए। एक एंकर ने तो ये भी कह दिया कि आपने पाकिस्तान के सारे इलेक्शन कवर किए। सर मेरा सवाल ले लें। मुझे आपके रवैये पर एक सीनियर होते हुए आपसे शिकवा ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मसला हल नहीं हुआ। सर हो गया, देयर इज अ प्रोसेस। कम से कम देखिए, इलेक्शन के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस। पीटीआई ने भी कह दिया कि पहला होता है कि रोते पीटते, देखें जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा शिकायत की, 45 वगैरह वगैरह की। उन्होंने कहा इस एहतजाज के बावजूद हम नताइज को तस्लीम करते हैं। ऐसा ही पीटीआई ने कह दिया? नहीं कहा। ओ सर, पीटीआई आज मिले हैं इमरान खान साहब से जेल के अंदर, उन्होंने कहा जाओ हुकूमत बनाओ। नहीं, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमने तो इत्तेहाद बनवा दिया है। उन्होंने पहली कही है कि हमसे सीटें चुराई गई हैं। वो तो बिलावल साहब ने भी कहा ना, लेकिन जो सुन लो ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सीटें चोरी की गई हैं उनमें मियां साहब की लाहौर से जीती सीट भी शामिल है और मरियम बीबी की भी लाहौर से जीती सीट शामिल है। ठीक है जी। अब आप हजरात जो हैं सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हमारी छीनी हुई नशिस्तें हमें वापस दी जाएं। अच्छा, अब जब तक छीनी हुई नशिस्तें हमें मिलेंगी नहीं, मेरी इल्तिजा तो सुन लो ना। अच्छा, मैं क्यों जाऊं कौमी असेंबली हल्फ लेने? ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, वो देखिए ये मतलब मेरे सुन लें, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम हल्फ लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हुकूमत बनाने का क्या मतलब होता है? बिना हल्फ के हुकूमत उन्होंने बनेगी? ये लफ्ज कहा ही नहीं वफाकी। उन्होंने देखो जहां हुकूमत बनाने पे बिल्कुल तैयार है ज़हनी तौर पर, खैबर पख्तूनख्वा नाम भी दे दिया, अली अमीन गंडापुर। हेलो हाँ, इस इधर रावी कम खामोश है। रावी कह रहा है पहले सीटा पहले बरामद करो। थोड़े वाला रावी दूसरा है कि थोड़े वाला भी वही वाला? नहीं, मेरे वाला रावी परेशान रहता है। तो ये रावी जो है आपका रचनावी है जी, ये रावी जो है आपका रचनावी है। मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ भैया। उसके बाद आज क्या तारीख है? आज 13 हो गए, कल 14। 16 तारीख को जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने की कॉल भी दे दी है। ये जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी से बात हो रही है, ये हुकूमत साजी के लिए नहीं हो रही मेरे प्यारे भाई। हुकूमत साजी के लिए हो रही है। जमात इस्लामी की कितनी सीटें हैं? चलो ना, अच्छा बात सुनो, जमात इस्लामी की कितनी सीटें हैं कौमी असेंबली में? 1 2 3 4 5, एक है शायद। एक। अच्छा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक है शायद। अच्छा, एक और एक कितनी हुई? 2 मिल गई 92 में, तो कितनी सीट्स हुई? 94। ये सादा अक्सरियत बनाती है? नहीं, तो ये हुकूमत साजी के लिए है। जो तो फिर नून लीग की 75 सीटें हुकूमत बना। ओ भाई साहब, ये इत्तेहाद है इंतखाब में धांधली के खिलाफ, मुजाहमत, एजिटेशन। नहीं, ये आप इल्जाम ना लगाएं पीटीआई पे। पीटीआई की रविश एजिटेशन माजी जरूर है, अब नहीं है। माजी जरूर है, अब नहीं है। अगर ये होता तो आज बानी तहरीक ये ना कहते कि जाओ वफाक में हुकूमत के लिए कोशिश करो, पंजाब में हुकूमत बनाओ, केपीके में हुकूमत बनाओ, ये उन्होंने कहा। लेकिन हुकूमत बनाओ, 3 जमातों से कतन गुफ्तगू ना करो, PMLN, PPP एंड MQM। ये तो ठीक कहा है ना उन्होंने। हुकूमत बनाने के लिए तो ठीक कहा है ना। तो नंबर कहां से लाओ? इनके बगैर नंबर पूरे कर लें। बताओ ना कैसे, मुझे बता दो ना प्लीज। मेरी मोटी अकल में है, एक जाहिल आदमी, मुझे समझा दो भाई साहब। इस वक्त जितने नंबर हैं तहरीक इंसाफ के पास, तो नहीं पूरे आते। हुकूमत तो सिर्फ एक ही सूरत में बनती है कि आप या तो मुकबका करें PMLN के साथ या करें पीपल्स पार्टी के साथ, वरना आप इंतजार करें जब तक बकौल आपकी छीनी हुई सीटें आपको वापस नहीं मिलती। ये तो वो नंबर पूरे नहीं। अब ये कि ये इस बारे में भी रावी खामोश है
کہ کیا تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ اپنا انصاف کا دروازے پر دستک دینی ہے کہ سر ہماری سیٹیں واپس لے کر دیں، یا بذریعہ صدر ایک اور خط لکھوانا ہے؟ جاتے جاتے الوی صاحب وہ الیکشن کمیشن کو لکھیں گے کہ سپریم کورٹ کو؟ سپریم کورٹ کا سر اس کو وہ جیسے سائفر کا لکھا تھا تو نہیں ہوا تھا، ایک اور لیکن خط تو لکھ دینا تھا. لیکن یا یہ کہ اس طرح کرو کہ وہ از خود نوٹس لینے کو مجبور ہو جائیں، یہی کو صورتحال بن رہی ہے. نہیں آپ نے تو وزارت عظمیٰ کی سر میں آپ کو اللہ میرے منہ میں خاک، میں اللہ تعالیٰ سے دست بستہ جان کی امان پاتے ہوئے اور اللہ کے رحم کی فریاد کرتے ہوئے میں اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ قائد تحریک انصاف کی حمایت سے جو لوگ ابھی تک منتخب ہوئے ہیں یہ انہیں جس دن اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اس میں شرکت سے روکیں گے اور کہیں گے کہ اپنی نشستوں کی بحالی کے لیے قوم کو بتاؤ، ہم پارلیمان کے باہر اپنے حامیوں سمیت اتنا بڑا تاریخی اجتماع کرو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مینڈیٹ ہمارا تھا اور چوری اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے. تاریخ آئی ایکسپیکٹ دس. آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، آپ شاید تاریخ سے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ جو میں معافی چاہتا ہوں. نہیں وہ میرے خیال میں اس پہ بریک لے لیتے ہیں اور اسی سے شروع کریں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تاریخ یہی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن اب وہ شخص جو کبھی جیل نہیں گیا تھا، بڈیالہ جیل میں بڑے بن ٹھن کے وہ پھر اسی لیے تو بن اب جانا چاہتے ہیں نا کہ پہلے میں جیل تو ڈراندے سو ہوں، کسی اور چیز تو ڈراؤ. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں اسی بات. ایک بریک. کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے باہر جا سکتی ہے اور وہی سیاست دہرائے گی جو پچھلے 3 سالوں میں وہ کرتی رہی؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. سر آج جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہماری طرف صدر کے امیدوار ہوں، صدر بن جائیں، دوبارہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگے گا اور حالات بہتر. نہیں، وہ تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم دوبارہ کے ریئلائزنگ جی اگر اس وقت ہم واقعی کہ اگر آپ اس وقت ایجیٹیشن کو دیکھیے، بات سنیں میری، میں تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی یہ تاریخی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیم کرے کہ جی وزارت عثمیٰ ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے. وہ تو کر رہے ہیں کلیم. ارے بابو، لیکن اس کو کلیم کرنے کے لیے اس کا پھر پریکٹیکل شیپ دینے کی ضرورت ہے نا. اس کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلو یا وہ تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا تو نہیں ہو سکتا، دس از کامن سینس. بھول جائیں، پھر یہ یقین دہانی دلوائیں کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. وہ کیوں بیٹھے ہیں اپوزیشن میں؟ یار تو انڈے اگا کے تو نہیں آپ وہ کرتے نا کہ یہ میری سب سے زیادہ نمبرز ان کے ہیں. آپ کے سب سے زیادہ نمبر ہیں، لیکن آپ نے جو ہے نمبر پورے نہیں کر رہے ہیں. سر 94 زیادہ ہوتا ہے کہ 75 زیادہ ہوتا ہے؟ یار پھر میں آپ کے آگے جو روتا جا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں آپ بھی فیل ہو جائیں میں بھی فیل ہو جاؤں. پاس اونلی 100 میں سے 33 کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے 22 آ گئے، میرے 26 آ گئے. میں کہا میں تیرے کو چنگا ہوں، میں 26 گنے میرے کو. او بھائی ہمیں 33 پورے کرنے ہیں نا بابو. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک تھنگ. اس کے لیے جب تک آپ کسی کو ساتھ نہیں ملائیں گے. جب بانی تحریک نے یہ کہا ہوگا گوہر صاحب کو کہ جاؤ حکومت بناؤ لیکن بات کس سے نہ کرو، تو گوہر صاحب نے یہ کیوں نہیں پوچھا ان سے کہ حکومت کس سے بناؤ؟ بادشاہوں کے آگے کو بات کرتا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھو، علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ ہم سنو اب میری بات. اب وہ بخدا بطور صحافی اب ماتھا تو ٹھنکتا ہے نا. اب وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ ان کے نام سے ان کے ٹک والی بلو ٹک والی یہ ٹویٹ 7 بجے کے قریب ایشو ہوئی ہے. اب انہوں نے علامہ صاحب نے لکھی ہے، کسی ان کے لکھی، لیکن بہرحال ایک صحافی کے طور پر میرے لیے یہ علامہ راجہ ناصر صاحب کا لکھا ہوا ٹویٹ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسمبلی کی مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کے فیصلے پر خوش آمدید کہتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، شمولیت کے فیصلے پر، یعنی علامہ صاحب تک اطلاع یہ پہنچی ہے. یار اگر کا ہے بھائی، ہو سکتا ہے میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں ڈھونڈ اس میں سے. یعنی کچھ ویسی کا تو تم کیا کر رہے ہو یار، یہ ڈھونڈ نہیں پڑھو، دوبارہ پڑھو.
نہیں، اس نے حد ہوگی یار تمہارے والی پرنٹنگ یعنی وقت ضائع کرنے میں تم کمال ہو یار. سر ہو سکتا پرنٹنگ. گاڈ سے یعنی کہ دس از سم تھنگ ویری سیریس. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم شامل ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی نے تو نہیں یار اب یہ میں نے لکھا ہے یہ ٹویٹ. ہاں نہیں تو راجہ عامر عباس صاحب نے. اور اگر فرض کرو کہ یہ کسی نے فیک کر کے علامہ صاحب کو کیا ہوگا تو ابھی تک جب تک ہم آن ایئر تھے تو اس کی تردید آ جانی چاہیے تھی کہ نہیں صاحب یہ تو ہوتا ہے. بس دیکھیں عمران خان صاحب نے تو منظوری تو دے دی ہے نا کہ آپ وہ یار انہوں نے کتنے کتنے جان دیکھو نا, جماعت ایک طے کرو نا, یا جماعت اسلامی میں جائیں یا یہ ان کو کہا ہے برا نہ ماننا. جماعت اسلامی میں تو ہمارے محلے میں 2 مساجد ہیں جن کا مولوی آپ کو پسند ہے, انہوں نے پیچھے جمعہ پڑھ لو. کے پی کے میں جماعت اسلامی ہے, وفاق میں مجلس وحدت یار لیکن میرا نہیں خیال کہ شمولیت کا کہا ہے. شمولیت ہی ہوگی نا سر, اور کیسے مطلب کیا مطلب اور کیا طریقہ کار ہے یار کیا ہو گیا ہے آپ وہ اتحاد کریں گے. یو آر اے جرنلسٹ, ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں 8 اور 9 کے سیگمنٹ میں, یو آر ٹیلنگ می. سر میں چلو آگے بڑھتے ہیں, لیٹس موو. ٹھیک ہے تحریک انصاف اب مجلس سے وحدت المسلمین میں شامل ہو گئی ہے, ضم ہو گئی ہے یا اتحادی جماعت ہے؟ مجھے یہ بتائیے. چلو ایجوکیٹ کرو. اینڈ ڈونٹ یو تھنک اٹس این امپورٹنٹ کوسچن؟ وہ کہہ رہے ہیں شمولیت کا فاصلہ. نہیں, اگر وہ اسمبلی میں جائیں گے تو آف کورس ریزرو انہیں سیٹیں لینی ہے تو انہیں شمولیت اختیار کرنا پڑے گی نا. انہیں علی گور کیا نام ہے, میرا اپنا خیال ہے ابھی تو فیصلہ نہیں کیا نا بابو, یہ کہ شمولیت کا یہ کر لیا ہے. مجھے کلیئر کرو. یہ بھی کلیئر نہیں کیا. اگر بیرسٹر گوہر کو مجلس وحدت المسلمین کا ٹکٹ لے کے ریزرو لینا ہے تو وہ اچھا اب یہ کہ یہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے نا. ہاں الیکشن میں ایک نشست بھی جیتی. انہوں نے اپنے طور پر جو ہے خواتین کی نشستیں بھی دے دی ہوں گی نا الیکشن کمیشن کو. اب ایک اور درخواست جائے گی, جب 22 کو درخواست آ جائے گی, 22 کو فائنل رزلٹ آنا ہے نا الیکشن کمیشن کا, کہ صاحب اب تو ہمارے اتنے ووٹ ہو گئے ہیں, یہ جماعت ہم میں ضم ہو گئی ہے. یہ جماعت نہیں, یہ سارے آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ہم میں آ گئے ہیں, تو اب ہمیں اس کے تناسب کے مطابق نشستیں دی جائیں. نواں کٹا کھل گیا. مین وائل 29 تاریخ کو تو آپ نے وزیر اعظم کے انتخابات. نہیں سر, اسپیکر کا الیکشن کروانا ہے نا, حلف بھی اٹھانا, اور پھر 3 دن میں آپ نے بتانا ہے کیا بتانا کیا اس سے پہلے تو کئی تو بہت سارے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا کنفیوژن کیوں پھیلایا جا رہا ہے میرے پیارے بھائی. پی ٹی آئی اتنا سارا مینڈیٹ لے کے بھی ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کنفیوز ہے؟ بالکل کنفیوز نہیں ہے, وہ بہت خوش ہیں, لیکن اپنی طاقت کو, ان کو جو یہ پذیرائی ملی ہے, جو ان کو ووٹ ملا ہے, اب وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لوگوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سر میرے پاس ٹائم کم ہے, 2 سوال ہیں. سر ڈن ہوگا, ٹائم کم ہے, 2 سوال جلدی. لہٰذا they are now in a mood push further. So we are heading for crisis. اسی لیے میں نے جب آپ نے آغاز میں کہا نا کہ اللہ کا شکر ہے جی کا بڑا, میں نے کہا آخری منٹ ہے, لیکن اس میں کہیں آخری منٹ میں سوال پوچھا صدر آصف زرداری بن جائیں تو ہاں تو کیا ہے, کوئی اس میں کوئی بڑی اچھی بات ہے. ایک بندہ یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار منتخب صدر ہو تو بڑے اعزاز کی بات ہے, خوشی کی بات ہے, اور اس میں کوئی رکاوٹ ہونی تو نہیں چاہیے. اگر ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ایک طرف نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا جو کوئی ہو, شہباز شریف یا نواز شریف, آصف صاحب صدر ہوں گے, اور پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہوگی. تو ٹھیک ہے نا, بڑی عمدہ بات ہے. تو پی ٹی آئی دے بلے بلے, وہ لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ جی دیکھیں میں تو آپ کو شروع سے کہتے تھے کہ یہ آپس میں باریاں لیتے ہیں. آج بھی کہا ایک کسی کے دو رخ, سمجھ گئے نا بات. تو بھائی یہ دیکھ لیں آپس میں, انہوں نے یہ پہلے باریاں لیتے تھے اقتدار میں, اب انہوں نے اقتدار میں آپس میں بانٹ لیا. تو وہ اپنا اس بات پہ نیریٹو بکے گا, مطلب یہ کمبو چل سکتا ہے ان کا, وہ نیریٹو بکے گا. یہ کیوں نہیں بکے گا, کیا بات کر رہے ہو آپ, سمجھے نہیں بات. ایک بات میں جلدی سے, 16 مہینے کا بار تو اٹھایا تھا نا پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کے. اب اس دفعہ کیا اکیلی نون لیگ یہ بار اٹھا لے گی سر؟ یہ بار اس سے زیادہ نہیں, اس دفعہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ تو ایم کے ساتھ تو کرے گی, بٹ وہ امپیکٹ تو نہیں ہوگا نا پیپلز پارٹی والا. میں کہہ رہا ہوں کسی اور کے ساتھ کریں گے. اور کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور آپ کے بال اچھے بنے ہوئے ہیں ویسے, میں دیکھ رہا ہوں بڑے. میں جب جیسے ہی نصرت صاحب اسلام آباد سے پنڈی کی سرحد پار کرتے ہیں فیض آباد سے, اس کے بعد اللہ نہ کرے جی, میں کبھی بھائی میں سیدھا یہاں سے ایفیٹ جاتا ہوں. ایک بریک لے لیں, سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں مرکز, اس سمجھداری پہ بریک بنتی ہے. ویلکم بیک. نصرت صاحب, یہاں آپ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کرے گی. بلوچستان میں بھی احتجاج شروع ہو چکے ہیں. جی بھیا, لیکن بلوچستان میں محض ایک جماعت نہیں ہے,
اور دوسرا ہمارے لیے جو پریشان کن بات ہونی چاہیے سر کہ برسوں سے ہم بات کر رہے ہیں جی بلوچستان کے زخم مندمل، اور یہ جی کہ ہم نے نگران حکومت میں بھی وزیر اعظم ان کے سینٹ چیئرمین یہ وہ سب سے کم لوئسٹ ٹرن آؤٹ اس وقت جو ہے وہ اسی بلوچستان صوبے میں ہوا. اس کم ٹرن آؤٹ میں بھی دھاندلی کی بے پناہ شکایات ہیں. بہرحال سعید علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں. جی السلام علیکم جی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب یہ فرمائیے ایک تو اتنا کم ٹرن آؤٹ ہوا یعنی ریلیٹیولی باقی ملک کے مقابلے میں، نیشنل ایوریج کے مقابلے میں بلوچستان میں، اس کے باوجود آپ کے صوبے کی تقریباً تمام امپورٹنٹ جماعتیں جس میں اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ماری صاحب کی نیشنل پارٹی اور بھی جماعتیں شامل ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں. مینگل صاحب سر، کیا ان تمام جماعتوں کے آپ نام اور نمبر ہمیں بتا سکتے ہیں اور ان کی شکایات کیا ہیں؟ نصرت صاحب بہت شکریہ. اس وقت بلوچستان میں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے، جنہیں ہم نے کہا کہ جو نیشنل پارٹیز ہے، دو اہم سیاسی جماعتیں، بلوچستان نیشنل پارٹی سر ڈاکٹر مینگل کی، نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک فروز کی، اسی طرح پشتون بیلٹ میں گرمبان مقامی عوامی پارٹی جو ہے ساتھ ہی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، کچھ کانسٹیٹوئنسیز پہ جمعیت علماء اسلام ہے، اسی طرح نئی بننے والی جو جماعت ہے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی. یہ ساری جماعتیں جو ہے سراپا احتجاج ہے. اس وقت احتجاج الیکشنز تو اپنی جگہ، لیکن اس وقت بلوچستان جو ہے آج پورا دن شٹر ڈاؤن سٹرائک رہا. اس کے علاوہ اکثر جو قومی شاہراہ ہے، کوئٹہ کو کراچی سے ملانے والی، کوئٹہ کو یا بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ، بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ، یہاں پر ٹریفک معطل ہے. اب سیاسی باتیں، نشستیں صوبائی اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، یہ اپنی جگہ، لیکن لوگ جو ہے وہ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں. خواتین ہیں، بچے ہیں، عمر رسیدہ افراد ہیں. یعنی میں کراچی کی اگر بات نہیں شاہ صاحب صرف ایک فرمائیے بات کہ کیا یہ احتجاج جو ہے اس کی کال مسلسل رکھنے کا کہہ دیا گیا ہے جماعتوں کی طرف سے، یا یہ کہ جیسے آج ہڑتال ہوگی تو ٹھیک ہے کل سے زندگی نارمل ہو سکتی ہے؟ فی الحال جتنی بھی سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج کا جن کا میں نے ذکر کیا، ان سب نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے نصرت صاحب. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اب مطالبات نہیں شاہ صاحب اس میں تو پھر یہ جو تمام حالات ہیں اتنے دنوں سے جو چل رہے ہیں ملک کے بقیہ حصوں سے، مثلا کراچی ہو گیا یا سندھ ہو گیا اور اسی طرح اوپر ڈیرہ غازی خان وغیرہ، اگر ان سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے فائن احتجاج کی وجہ سے، لیکن کیا افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی سارے کنیکشنز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہیں اس وقت؟ وہ ظاہر ہے 3 دن تک تو ڈسکنیکٹ تھے. کل عوامی نیشنل پارٹی نے ظاہر انہوں نے یہ بلاک کیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن کے لیے ہم ریلیکس کریں گے. ایران کے ساتھ البتہ یہ ہے کہ 1-2 دن تک پرابلم رہا. اب وہاں پہ ٹریفک ہے، ظاہر ہے پھر یہ جو احتجاج ہے یہ کوئٹہ کے ارد گرد ہے، کوئٹہ سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے. پورا آج دن جو ہے تمام مارکیٹس، بزنس سینٹرز یہ سارے بند رہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام زندگی جو ہے نصرت صاحب وہ مفلوج ہے اس وقت. تو آپ دیکھیے آپ خود صحافی ہیں، دیانتداری سے بتائیے، ایک صحافی کے طور پر جب آپ کوئٹہ میں بیٹھ کے ہمارا پاکستانی کا ریگولر اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو کیا آپ جینوئنلی محسوس نہیں کرتے کہ جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ریگولر اور سوشل میڈیا میں نظر نہیں آ رہا؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے مین اسٹریم میڈیا جو ہے آئی ووڈ سے سو کالڈ مین اسٹریم جو نیشنل میڈیا ہے وہ فوکس ہی نہیں کر رہا. ان کا تعلق یہ ہے کہ کل کوئی سی ایم نامینیٹ ہوگا تھوڑا بہت وہ چلائیں گے. اس کے علاوہ وہ زیادہ بلوچستان کو فوکس نہیں کرتے ہیں. سیاسی اینگل اپنی جگہ، دوسرے جو معاملات ہیں، کوئی جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا ایک ہیومن اینگل بھی ہے. دیکھیے ہمارے وہاں سے کتنے مریضوں نے جانا ہے، پھر روزگار کا سر اتنا انحصار ہے وہاں پہ،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ سے باہر نکلنا تقریباً سر میں ناممکن ہے۔ یہ بھی بتا دیجئے شاہ صاحب کہ جو احتجاج ہو رہا ہے کس طرح کی دھاندلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور مطالبے کس سے کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن سے، سپریم کورٹ سے، یا کس سے مطالبہ ہے ان کا کہ ان کو کیا ریلیف ملے؟ دیکھیے عدنان، مطالبے جتنی بھی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے، ساتھ ہی جتنے بھی متعلقہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان ہیں یا جو دوسرے عروض ہیں ان سے یہ مطالبات ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اکثر حلقوں میں کہ جی دوبارہ یہاں پہ الیکشن کیا جائے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ری کاؤنٹنگ کیا جائے۔ اب بلوچستان میں آج ظاہر 4-5 روز گزر گئے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ رات کو ایک صاحب نے مبارکبادیں وصول کیے، ڈول مول کے تھا پہ ٹھیک ٹھاک رقص ہوا، صبح پتہ چلا کہ جی آپ تو ہار گئے۔ اب وہ ہم دیکھتے ہیں بڑی آکورڈ پوزیشن ہے۔ اب ظاہر ہے میں ایک سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے، اب پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، خاص کر کراچی، حیدرآباد میں 1 لاکھ ووٹ لینے والے کا اعلان جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے۔ بلوچستان میں 48 گھنٹے 72 گھنٹے تک لوگ منتظر تھے کہ جی کاؤنٹنگ جاری ہے۔ اب یہاں پہ تو جو ٹوٹل ووٹ لینے والا ہے صوبائی اسمبلی کا 6000 7000 10000 12000، اس سے کیا ہوگا؟ نیشنل اسمبلی اسی طرح 40 50 ہزار یا 30,000 اس طرح ووٹ لیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی بہت زیادہ جو سوالیہ نشان ہیں وہ آ چکے ہیں۔ صحیح بات ہے جی۔ اچھا، کیونکہ اب آپ نے ذکر کر دیا، مین سٹریم میڈیا کا فوکس ہوگا وزیر اعلیٰ کون ہے، تو کون ہے مضبوط امیدوار وزیر اعلیٰ؟ سرفراز بگٹی کو آپ میں اگر سرفراز بگٹی کا نام لوں تو آپ سر ہاں میں ہلائیں گے یا نہ میں ہلائیں گے؟ نصرت صاحب، نجر صاحب، میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ بہت حیرانگی کا اظہار کیا تھا جب لاسٹ ٹائم ہم نے گفتگو کی تھی۔ آپ نے جب کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے زیادہ سیٹوں کیا، یہ عدنان بحث کر رہا تھا آپ سے۔ جی یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل۔ نہیں، میں نے تو جس دن سرفراز بگٹی گئے تھے پیپلز پارٹی میں، آپ کو یاد ہے؟ اچھا چلے بہرحال تو، لیکن آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ہاں کا اظہار کر رہے ہیں، بگٹی صاحب کے زیادہ چانسز آپ ابھی تک میں ہاں کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں، اس میں ریزن دوں گا۔ دیکھیں مولانا صاحب جو ہے اس کی پارٹی کی بھی 10-11 MPs ابھی تک آ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے زرداری صاحب بنیں گے، اسپیکر بنیں گے، چیئرمین اسمبلی بنیں گے، تو مولانا صاحب بھی کسی چیز کا ڈیمانڈ تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ صحیح بات ہے، آؤٹ ہو گئے تو اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا ڈیمانڈ کریں۔ ایگزیکٹلی کہ میرے ووٹ لینے ہیں تو پھر بلوچستان مجھے دو، سیدھی سی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا شاہ صاحب۔ تو مولانا صاحب جو ہے اس کا مطلب ہے بلوچستان میں اپر ہینڈ پہ۔ ہر بندہ اپنا حصہ مانگتا ہے پھر جب ہوتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کام آسان ہو سکتا تھا اگر پی ٹی آئی قدم بڑھاتی، کسی ایک جماعت کو دیتی بڑی کو، اور باقی سب کو کہتے کہ چلے آپ چل کریں۔ سر وہ کیسے لے لیتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ جائے ادھر پیپلز پارٹی کے ساتھ، کم از کم تو پیپلز پارٹی ہے نا 54 سیٹوں کے ساتھ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اور آہستہ آہستہ اسی دوران جو ہے نا، یہ حکومت جب آ جائے تو جو سیٹیں چھینی گئی ہیں ان میں سے کچھ تو آ جائیں گی نا حکومتی، اس کی وجہ سے تو بھائی وہ مسلم لیگ کا نقصان ہوگا نا، تو دونوں پارٹیاں خوش رہیں گی، اس میں کیا ہے؟ ہاں، لیکن یہ لانگر ٹائم ٹائم ختم ہو گیا۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھے گا۔ نصرت صاحب مجھے اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ تمام جو گورنمنٹ فارمیشن پروسیس ہے جس کو لے کے میں مطمئن ہوں، آپ بھی اس کو لے کے مطمئن ہوں، اور ملک جو ہے وہ بڑی آسانی سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، اور نصرت صاحب کے خدشات نصرت صاحب کو ہی مبارک۔ اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔